आते बारी ताला की सफ़र में ऐसी मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं, लेकिन इस यकीन के साथ आपको कदम आगे बढ़ाना होगा कि एक दफ़ा जब आजमाइश से आप गुज़र जाते हैं तो फिर आपकी बलाएं पीछे रह जाती हैं और रहमतें आपका इंतज़ार करती हैं। इसके लिए एक नूर चाहिए, और नूर नाम है हक़ का। नूर उस चीज़ को कहते हैं जो गलत और सही में तमीज़ करके दिखा दे। अंधेरों के मुकाबले पर रोशनी होती है, और कुरान करीम ने इसीलिए रोशनी का नाम हक़ रखा है। फरमाया जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया है और बातिल भाग गया है। अब रोशनी आती है तो अंधेरे भागते हैं। दूसरी जगह इस मज़मून को इस तरह भी बयान फरमा दिया। तो वो जो नूर है वो सच्चाई का नूर है जो तफरीक करने वाला होगा। बस आप भी उन मानों में सच्चे बने हुए बग़ैर अल्लाह ताला की तरफ हरकत नहीं कर सकते, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकते। और सच्चाई का ये हाल है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं से सच्चाई की आजमाइश ज़िंदगी भर साथ रहती है, और हर मैदान जो आप जीतते हैं वो क़ुर्ब इलाही में आपको करीब तर कर देता है अल्लाह ताला के। बस लामुतनाही सफ़र है, मगर इस सफ़र की जज़ा हर मंजिल पे मिलती चली जाती है। बस ये जो इंसानी आजमाइशें हैं इस राह की, उनके लिए आपको तैयार करना होगा, मगर पहचानना होगा कि आजमाइश आती कैसे है, कहाँ कहाँ आती है। अब जैसा कि मैंने बयान किया है, बाज़ दफ़ा रुबूबियत की राह से आती है, बाज़ दफ़ा एक ख़ास मकसद के हसूल की राह में ये मुश्किल हायल हो जाती है कि अगर सच बोलें तो वो मकसद शायद हासिल ना हो, झूठ बोलें तो शायद हासिल हो जाए। मुझे याद है मैंने जर्मनी में एक दफ़ा खुतबे में जो असाइलम लेने वाले हैं उनको नसीहत की थी कि असाइलम की खातिर अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी हिजरत ज़ाया हो जाएगी, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, और ना इधर के रहे ना उधर के रहे, घर बार भी गया और दीन दुनिया से जाते रहेंगे। असाइलम की खातिर अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसमें एक दो तरह की ऐसी बातें हैं जिनमें आप नाकाम हुए। अव्वल ये कि वापस जाने का ये खौफ कि गोया खुदा यहाँ तो आपको अमन दे सकता है, वहाँ अमन नहीं दे सकता। ये शिर्क की एक किस्म है। खुदा की तकदीर है कि खौफ के मकाम से दूसरी तरफ चले जाओ। इस तकदीर के ताबे आपने सफ़र शुरू किया। दूसरी तकदीर यह है कि झूठ नहीं बोलना और सच्चे खुदा पे तवक्कुल करना है। अगर उसका अमन तुम्हें एक जगह मुयस्सर नहीं आता तो दूसरी जगह भी नहीं आएगा। इसलिए अमीन खुदा की ज़ात है, उसके साए तले तुमने हरकत करनी है। अगर ये बातें सच्ची हैं तो हिजरत सच्ची है, अगर ये नहीं है तो हिजरत झूठी है, फिर वो एक मुशरिक की हिजरत बन जाती है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मौके पर इसी तरह सवाल किया गया था। एक वादी में आपने पड़ाव डाला, पता चला कि वहाँ प्लेग की तरह की कोई बीमारी फैली हुई है जो बहुत ही मुहलक और वबाई है और आनन फानन हलाक करती है। आपने उसी वक्त कूच का हुक्म दे दिया, एक मिनट भी अब यहाँ नहीं ठहरना, हिजरत कर जाओ, ऐसी वादी में जाओ जो सेहतमंद फ़िज़ा रखती हो। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप खुदा की तकदीर से भाग रहे हैं? उसका तसव्वुर इतना ही था। आपने फरमाया हाँ, मैं खुदा की तकदीर से खुदा की तकदीर की तरफ भाग रहा हूँ। तुम्हें ये समझ नहीं आती कि वहाँ भी तो खुदा की तकदीर है। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ तकदीर शर है, वहाँ नज़र आ रहा है कि वहाँ तकदीर खैर है। बड़ा ही बेवकूफ़ होगा जो तकदीर शर में बैठ रहे कि ये खुदा की तकदीर है। उसे चारों तरफ तकदीर खैर भी तो दिखाई देनी चाहिए। कैसा उम्दा और कैसा गहरा पुरहिकमत जवाब था। तो खुदा की तकदीर से भागना तभी जायज़ है अगर खुदा की तकदीर की तरफ हो। जहाँ झूठ बोला खुदा की तकदीर की बजाय शैतान की तकदीर की तरफ हिजरत होगी।
یہ ہے جو باریک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے. بھاگنا منع نہیں تھا، مگر اس یقین کے ساتھ کہ جہاں بھی میں جاؤں گا میں خدا کی تقدیر ہی کی طرف جاؤں گا. لیکن اگر رستے میں پتہ لگے کہ او ہو اللہ کی تقدیر وہاں تو بغیر جھوٹ بولے مل ہی نہیں سکتی، تو پہلے شیطان سے جھوٹا سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں. سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا مگر تقدیر اٹھ جائے گی. یہ وہ باریک پہلو ہیں جھوٹ کے جن پر نظر رکھیں تو پھر آپ کو حق کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق ملے گی. یہ جب میں نے خطبہ دیا تو اس کے بعد کئی مثالیں سامنے آئیں. ایک خط اور چند دن ہوئے مجھے ملا، اس میں لکھا تھا کہ آپ نے چونکہ نصیحت کی تھی کہ کسی حال میں بھی جھوٹ نہیں بولنا خواہ تمہیں باہر واپس جانا پڑے. تو پہلا کیس جو تھا اس میں غلطیاں ہو گئی تھیں، کئی جھوٹ بولے ہوئے تھے اور کیس بھی بڑا گندا ہوا تھا. میں نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ بھی ہے بہرحال سچ بولنا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے جب عدالت میں پیش ہوا تو وکیل سامنے کھڑا تھا، اس کے سامنے میں نے باتیں بیان کرنی شروع کی. جج جو پوچھتا تھا میں بالکل سوچ کر تول کر سچا جواب دیتا تھا. اس عرصے میں وکیل نے کہا کہ اس کے بزرگ بھی باہر کھڑے ہیں، اگر آپ کو یہ شک ہو کہ شاید اس نے کوئی جھوٹ بولا ہو تو وہ سن تو نہیں رہے، ان کو بھی بلا لیں اور ان سے ان کو باہر بھیج کے ان سے الگ انٹرویو لے لیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو جج اس کی سچائی سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ اس نے کہا مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں یہ سچ بول رہا ہے اور اس کو میں نے ضرور یہاں اسائلم دینا ہے. اب وہ واقعات جو تھے وہ اپنی ذات میں اسائلم کمانے والے نہیں تھے، لیکن سچ کی طاقت اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا. لیکن تنبیہ یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ او ہو اسائلم لینے کا طریقہ یہی ہے کہ سچ بولیں تو کبھی بھی انکار نہیں ہوگا. جب یہ خیال آپ کے دل میں آئے گا تو آپ خدا کی تقدیر پر حاکم بن جائیں گے، دعا نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ اسے کوئی امر دے رہے ہوں گے، وہاں آپ کا نسخہ فیل ہو جائے گا. اس لیے دونوں احتمال اور امکان دونوں طرف کے دروازے کھلے رکھیں. سچ بولیں، یہ عرض کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اس کے نتیجے میں دنیا جاتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ سب دنیا تیری ہی ہے. دوسرا پہلو اقتصادی پہلو ہے. بعض لوگ بیچارے واقعتاً سب کچھ بیچ کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویچ وٹ کے، جو غریب کی کلی، چھوٹا سا کوئی گھر وغیرہ تھا، بستر سامان سب کچھ بیچ دیا کہ اس ملک سے نکلو. اب ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ ہم واپس جائیں گے کہاں، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں رہا. ان سے میں نے کہا کہ اب یہاں ربوبیت کا امتحان ہے. پہلے اس بات کا امتحان تھا کہ مالک کون ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے، مومن اور مہیمن کون ہے. اب ربوبیت کا امتحان آ پڑا ہے. اگر آپ خدا کے سوا کسی کو رب سمجھتے ہیں تو پھر اس رب سے کیا مانگنے نکلے ہیں. اگر خدا ہی کو رب سمجھتے ہیں تو جو جرمنی کا رب ہے وہی پاکستان کا بھی رب ہے. بالکل پرواہ نہ کریں. چنانچہ بعض ایسے معاملات بھی میرے علم میں آئے کہ ان اللہ کے فضل کے ساتھ یہ عجیب بات ہے کہ جس نے بھی سچ بولا ہے اب تک تو سب کو اللہ نے بچا لیا ہے. یہ بعض دفعہ کمزوروں کی حمایت میں اللہ تعالیٰ نسبتاً نرم سلوک فرماتا ہے، لیکن پھر بھی میں متنبہ کر دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں لازماً آپ کی پردہ پوشیاں ہی کی جائیں. اگر اللہ نے آپ کو اس طرح آزمانا چاہا کہ اچھا واقعہ تم تقدیر شر کے بھی لیے تیار تھے میری خاطر، تو آؤ پھر میں یہ بھی دیکھ لیتا ہوں. اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. حضرت ایوب کی اسی طرح تو آزمائش ہوئی تھی. اللہ چاہتا تو چند امتحانوں کے بعد ہی ان کو بخش دیتا، ان کا امتحان، ان کا ابتلا ختم کر دیتا. مگر قرآن بتا رہا ہے کہ اتنا لمبا دور امتحان کا آیا کہ عام آدمی تو عام آدمی، بڑے بڑے اولیاء بھی اس سے بھاگ جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو خود ہی سہارا دیا، خود ہی توفیق دی
اس لیے ابتلاؤں کا احتمال تو ہے، لیکن ابتلاؤں پر اگر ثابت قدمی کی توفیق مل جائے تو بعض دفعہ یہ انعام ابتلاؤں کے بغیر انعام سے زیادہ بڑھ کر ہوا کرتا ہے، بلکہ یقیناً زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے۔ اگر ابتلا پر کوئی قائم رہ جائے اور صبر کے نمونے دکھائے اور سر تسلیم خم کیے رکھے، کوئی شکوہ زبان پر نہ لائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ تو حضرت ایوب کا بھی یہی سلسلہ تھا، ایک لمبے عرصے آزمائش میں ڈالا اور حضرت ایوب کو ثابت قدم پایا۔ یہاں تک بائبل نے تو ایسا خوفناک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ اپنے رشتہ دار چھوڑ گئے، بیوی نے قطع تعلقی کر لی، اور شہر والے باہر وہ گندگی کے ڈھیر پر ڈال گئے، اتنی گندی بیماری ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو وہاں پھینک دو۔ اور جو لوگ نظر ڈالتے تھے وہ کراہت سے منہ دوسری طرف کر لیتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو قائم رکھا اپنی وفا کے ساتھ۔ خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان، اس پر یقین محکم میں کوئی تزلزل واقعہ نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعم العبد، میرے بندے ایوب کو دیکھو، ہمیشہ کے لیے ان پر سلام بھیجا گیا، اور اتنے پیار سے ذکر ملتا ہے بار بار، نعم العبد، کیسا اچھا بندہ تھا۔ تو ہزار جو مصیبتیں تھیں وہ خدا تعالیٰ کے ایک نعم العبد پر قربان۔ حسرت تو یہاں تک کہتا ہے کہ بیماری غم پر نثار، مصرع مجھے یہ یاد تھا، ایک مصرع ذہن سے اٹکا، میں بتا دیتا ہوں دوسرا، کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بیماری غم پر صحتیں لاکھوں میری، بیماری غم پر نثار، صحتیں لاکھوں میری، بیماری غم پر نثار، جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے۔ کہتا ہے میری لاکھوں صحتیں ایک بیماری غم پر نثار ہو جائیں، جس میں میرے محبوب نے کئی بار میری عیادت کی ہے۔ وہ اللہ جس نے ایوب کی عیادت کی، جس نے اس کے ذکر کو اور پیار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دوام بخش دیا۔ ایک آزمائش کیا، ایسی ہزار آزمائشیں ان خدا کی عیادتوں پر قربان۔ تو ابتلا سے بھی اس طرح گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابتلا آ گیا تو مارے گئے۔ ابتلا آیا تو وہ مارے جائیں گے جو بے وفا ہوں۔ وفاداروں کو ابتلا کچھ نہیں کہتا۔ چنانچہ اس کی ایک دوسری مثال ایک اور شکل میں ملتی ہے۔ ایک خدا کا بندہ، عبادت گزار، بڑی شہرت رکھنے والا، ایسا تھا کہ وہ جب ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہوا تو ساری مخلوق خدا کا رخ خدا نے اس طرف پھیر دیا۔ وہ اپنی طرف سے دنیا کو چھوڑ کر ایک پہاڑوں کی کھو میں جا بیٹھا تھا، اور اس نے اپنے رزق کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا، کثرت سے نعمتیں اس کی طرف روانہ ہونی شروع ہوئیں، ہر ضرورت اس کی پوری ہونی شروع ہوئی، وارے نیارے ہو گئے۔ پھر وہ خدا جو ایوب کا خدا تھا، اس نے کہا اس کی بھی تو میں آزمائش کر کے دیکھوں، بڑی میں نے نعمتیں دی ہیں، دیکھوں تو سی کیسا شکر گزار بندہ ہے۔ جب آزمائش کی تو کچھ دن ایسے آئے کہ ہر ایک سمجھا اتنے لوگ جاتے ہیں، اتنی نعمتیں جا رہی ہیں، آج میں نہ گیا تو کیا فرق پڑے گا، اور شہر کا رخ بدل گیا۔ تمام مرید اور اعتقاد رکھنے والے اس خیال سے کہ ہزاروں بندے خدا کے جا رہے ہیں، ہم نہ گئے آج تو کیا فرق پڑتا ہے، اتفاق نہیں بلکہ خدا کی تقدیر کے تابع چند دن کے لیے اکٹھے رک گئے۔ اور جب بھوک کی شدت بڑھی تو غار چھوڑی، شہر میں گیا اور ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور بھیک مانگی، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو۔ اس نے 2 روٹیاں لا کر، کچھ لگایا یا نہیں لگایا، 7 روٹیاں لا کے دے دیں۔ جب وہ چلنے لگا تو کتا جو باہر چوکھٹ پہ بیٹھا تھا وہ لالچ سے دیکھنے لگا، اور آنکھوں میں ایسی تمنا تھی کہ اس نے کہا چلو اس کو بھی تھوڑی سی روٹی ڈال دوں۔ ایک ٹکڑا دیا، پھر بھی اس کی طلب کم نہ ہوئی، اور بھی بھڑک اٹھی۔ وہ چلتا تھا تو پیچھے بھونکتا تھا کہ مجھے اور دو۔
یہاں تک کہ دونوں روٹیاں اس کو دے دی اور کہا بڑا ذلیل جانور ہے تو، میں تیرے مالک سے لے کے آیا ہوں اور تو نے مجھے یہ 2 روٹیاں بھی نہیں کھانے دی، اتنا حریص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہاماً اس کو فرمایا کہ تو زیادہ حریص ہے کہ یہ کتا زیادہ حریص ہے؟ اس نے بہت بھوک دیکھی ہے اس مالک کے گھر پر، اگر بھوکا نہ ہوتا تو اس طرح تیرے پیچھے نہ پڑتا، لیکن مالک کی چوکھٹ نہیں چھوڑی۔ تجھے ساری عمر کے بعد چند دن کی بھوک میری چوکھٹ پر دیکھنی پڑی اور تو چوکھٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑ پڑا۔ اس کا یہ حال بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زاروں کے تار روتا ہوا واپس اپنی غار کی طرف دوڑا کہ واقعی میں اس کتے سے بدتر انسان ہوں۔ تو آزمائشیں بتاتی ہیں کہ کون قریب تر ہے اور کون دور تر ہے، اور وہ لوگ جو اپنے دنیا کے مالکوں سے بھی پیار اور محبت اور وفا کا سلوک کرتے ہیں اور آزمائشوں پہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کی قدر و منزلت بڑا کرتی ہے۔ بس کسی قیمت پر بھی آپ کو حق سے اپنا تعلق نہیں کاٹنا۔ جھوٹ کے خدا جگہ جگہ آپ کی راہ میں کھڑے ہوں گے، ہر ایک آواز دے رہا ہوگا کہ میری طرف آؤ، میں تمہاری حاجت روائی کرتا ہوں، لیکن جھوٹ کے خدا جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی حاجت روائیاں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، وہ تسکین سے عاری ہوتی ہیں، ان کا حال سراب کا سا حال ہے کہ پیاسا جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو پانی سمجھتے ہوئے جاتا ہے، مگر وہاں جاتا ہے تو اللہ کو پاتا ہے کہ وہ اس کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہے۔ بس سچائی کا دامن پکڑ لیں اور بڑی قوت اور مضبوطی کے ساتھ اس کا دامن پکڑ لیں۔ اگر حق خدا سے تعلق قائم کرنا ہے تو آپ کو حق بننا ہوگا، اور حق بننے کے راستے میں جو مشکلات کھڑی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پھر